अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूँ दुस्ते धरम धरम सॉरी बाय अरीशा। बहुत 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 ज़्यादा मसरूफ़ रहा मेरा आज का दिन। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इतने मेहमान, इतने ज़्यादा मेहमान जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन फिर अब मैं थोड़ी सी आके बिस्तर पर बैठी हूँ, अपने रूम में आई हूँ, तो मैंने सोचा जल्दी से बस रिकॉर्डिंग कर लूँ। हालांकि मैं रेस्ट करने बैठी थी, बट मैंने कहा नहीं, आप लोगों को नॉवल का एपिसोड ज़रूर देना है। तो चले, अब मुझे नहीं पता ये लॉन्ग एपिसोड होगा या शॉर्ट होगा, बट मेरी कोशिश होगी कि मैं लॉन्ग करूँ। इसको 2 आवर्स का बना लूँ या 2.5 का बना लूँ या 1.5 का बनता है, जितना भी बनता है मेरी कोशिश होगी इसको कर लूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ऐसे लोगों को मोहब्बत के काबिल नहीं समझता था जो बिना किसी जायज़ ताल्लुक़ के अपने दिल की दुनिया को किसी नामहरम के नाम से आबाद कर लेते। लेकिन मोहब्बत सोच समझ के थोड़ी ना होती है। सना के जज्बात से वो तो क्या घर का एक एक फ़र्द अच्छे से वाकिफ़ था, और इसके जज्बात किसके लिए थे ये भी सब लोग ही जानते थे। जाविश शरारती और लबीली सी थी, लेकिन वो यकीन से कह सकता था कि इसने अब तक किसी गैर महरम के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोले थे। हाँ, वो इसे कभी भी पसंद नहीं थी, बल्कि इसके साथ तो इसकी और भी बहुत सारे हिसाब निकलते थे। तो क्यों ना शादी के बाद सारे हिसाब बेबाक कर ही लिए जाएं। वो जाविश को गहरी नज़रों से देखता है, गहरा कश लगाकर धुआं फिजा में मुंतकिल करता गाड़ी की जानिब चला गया। इसे इस मस्ती मजाक से कोई लेना देना नहीं था। इस सब के बिना भी वो बहुत पुरसकून था। वो बचपन से ही ऐसा था, सबसे अलग थलग रहना पसंद करता था। घर में सिवाय दराम साई के इसकी किसी से भी नहीं बनती थी। वो सामने वाली पहाड़ी देख रही हो, नूर इसे चेहड़ है, चीटर चहीटर पहाड़ी कहते हैं। पता नहीं यार, एक तो ना उर्दू जो ठोस उर्दू होती है ना, वो मुझसे पढ़ी नहीं जाती, पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी, बट मुझसे पढ़ी नहीं जाती, एंड दिस इज़ द रियलिटी। और कुछ लोग तो इसे मोहब्बत करने वालों की पहाड़ी भी कहते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि वो एक नहीं बल्कि 2 पहाड़ियाँ हैं, बल्कि ये कहना ठीक रहेगा एक पहाड़ बीच से टूटा हुआ है, इसीलिए अब वो 2 हैं। एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का रास्ता है और दूसरी के ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है। और जिस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है, कहते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर ना एक बहुत बड़ा दरख्त है, जहाँ पर बहुत खूबसूरत गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। मोहब्बत करने वाले इस दरख्त से एक टहनी तोड़ कर करके दूसरी पहाड़ी पर मौजूद छोटी सी जगह पर लगाते हैं, और अगर वहाँ वो पौधा लग जाए तो इसकी सच्ची मोहब्बत मिल जाती है। कितने मज़े की बात है ना। बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ बहुत कम पौधे लगते हैं। मैं तो वहाँ कभी नहीं गई, लेकिन मेरी सहेली गई थी। इसने बनाया था इसने बताया था कि इसने वहाँ पर वो पौधा भी लगाया, लेकिन बदकिस्मती से इसका पौधा नहीं लगा। जाविश बहुत उदास ही बता रहे थे, इंतहाई फजूल है ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता, किस्मत अल्लाह ताला लिखता है। ये तो बस आज कल के कपल्स के ड्रामे हैं। सनान साई ने अपना नज़रिया पेश किया। हाँ, सही बात है, इसमें तो कोई शक नहीं। सनान अदा किस्मत अल्लाह ताला लिखता है, लेकिन मोहब्बत को आजमाने में क्या हर्ज है। मेरी सहेली ने तो सिर्फ अपनी किस्मत को आजमाया था, तो यकीनन फिर तुम्हारी सहेली को इसकी मोहब्बत भी नहीं मिली होगी। साहिर साईं ठंडे लहजे में बोला, ये पहली बार था जब इसने इसके किसी बात में दिलचस्पी ली हो। जी नहीं, इसको इसकी मोहब्बत मिल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका निकाह भी हो चुका है। लेकिन जिसे वो शादी करना चाहती थी, मेरा मतलब है जिसके लिए इसने वहाँ पौधा लगाया था, वो इसे नहीं मिला। शायद वो किसी और के नसीब में था, और हो सकता है इसीलिए इसका पौधा भी ना लगा हो। जाविश ने सोचते हुए बताया, मुझे इन सब बातों पर यकीन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वहाँ जाना चाहती हूँ और पौधा भी लगाना चाहती हूँ। पता नहीं यहाँ दोबारा आना होगा या नहीं, लेकिन किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं। मेरा मतलब थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाएगी। नूर ने शोशा छोड़ा था। नहीं नूर, फिलहाल घर चलो, वैसे भी शाम के 6 बज चुके हैं, थोड़ी ही देर में मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा, और इस तरफ कोई भी नहीं जाता। इस वक्त हमें हवेली चलना चाहिए, सना ने कहा था। नहीं, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगी, मैं पौधा लगा कर ही वापस जाऊंगी। वो जिद पर अड़ गई थी। अरे बेवकूफ़ लड़की, पौधा पहले दूसरी पहाड़ी से लाना होगा, फिर वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। लोग बहुत मुश्किल से जाते हैं अपनी मोहब्बतों की खातिर, और फिर दूसरी पहाड़ी का सफ़र, वहां जाकर पौधा लगाना आसान नहीं। तुम इसको बहुत इजी ले रही हो, चलो घर वापस, इसने समझाया था। इजी नहीं ले रही सनान अदा, मैं तो सिर्फ देखना चाहती हूँ, आप बस मुझे वहां लेकर चलें, मैं पौधा लगा कर वापस आ जाऊंगी। मैं भी तो देखो मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत मिलती है या नहीं। मैं कहीं भी नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, बल्कि मैं तो
तुम सबको वापस घर लेकर जाने का सोच रहा हूँ। साहिर अदा आप ले चले मुझे, इसने सनान के इनकार पर साहिर से कहा था। खेल मोहब्बत का है तो फिर तो खिलाड़ी भी तो मोहब्बत के होने चाहिए। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन दिलाता हूँ। वो आहिस्ते से इसकी कलाई थामता गाड़ी की चाबी साहिर साहिर की जानिब फेंकता इसे अपने साथ लिए आगे की जानिब चल दिया था, जबकि सना वहीं खड़ी इन्हें नज़रों से दूर होते देख रही थी। अपनी बेचैनियों की कसूरवार वो खुद थी। दराम साई का निकाह इससे छुपा हुआ तो ना था। इसने खुद अपने दिल को इस कदर बेलगाम किया था कि वो गैर महरम के लिए खून के आंसू रो रहा था। वो वहाँ जाना चाहती थी लेकिन दराम साई के साथ नहीं। दराम साई ने अब तक इसका हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था। इसने एक बार अपना हाथ इसके हाथ से निकालने की कोशिश की थी लेकिन दराम साई की गिरफ्त सख्त हो जाने की वजह से वो अपना हाथ इसके हाथ से नहीं निकाल पाई। रात दराम साई की इंतहाई कुर्बत का ही असर था कि इससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। इसके साथ कदम कदम चलते ही वो बिल्कुल खामोश थी। ये सफ़र तकरीबन 2 घंटे का तो लाजमी था। इसने खुद अपने सर पर यह मुसीबत डाल ली थी। पता नहीं क्यों आज इस पर कुछ नया करने का जुनून सवार हो गया था। अगर इसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि दराम साईं खुद इसे इस तरफ लेकर जाएगा तो वो अपने मुंह से कभी ये बात नहीं निकालती ही ना। और ऊपर से जिस अंदाज में इसने इसका हाथ अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में कैद कर रखा था, ये चीज़ इसे मजीद मुश्किल में डाल रही थी। तुम बार बार अपना हाथ मेरे हाथ से निकालने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो इसका हाथ मजबूती से थामता ज़रा सख्त लहजे में बोला। मम्मा मैं नहीं। इसके अचानक सवाल करने पर वो बुखलाहट में वो कुछ भी बोल नहीं पाई थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। कुछ भी बोल नहीं पा रही थी लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फजूल सोचे छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि 15 साल के इंतज़ार के बाद भी तुम मुझसे दूर हो सकती हो तो ये सिवाय तुम्हारी गलत फहमी के और कुछ नहीं है। इस बात को अपने नन्हे से दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। सैयद आराम शाह तुम्हारे दिल में तो क्या तुम्हारी सांसों में उतर जाने का हुनर भी रखता है। गलत फहमी मुझे नहीं, आपको है दराम सही। मैं वहाँ ऊपर जा रही हूँ ताकि मुझे मेरी सच वो बेहद मदम आवाज़ में बोल ही रही थी कि इसे दराम सा का कहकर सुनाई दिया। इस पहाड़ी पर तुम पौधा लगाने जा रही हो ना, ताकि तुम्हें तुम्हारी सच्ची मोहब्बत मिल जाए। इस पौधे को लगाने से पहले मेरी एक ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना कि अगर तुम इस पौधे के सहारे मुझसे मेरा कुछ भी छीनने की कोशिश कर रही हो तो दराम शाही कहर बर्पा कर देगा। तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत दराम शाह से अलग नहीं कर सकती। नहीं तुम मोहब्बत नहीं जुनून हो मेरा, सिर्फ मेरी हो तुम। वो इसे देखते हुए शिद्दत से बोला था। इसके अल्फाज इसकी दीवानगी के गवाह थे, लेकिन वो इसकी मोहब्बत नहीं सिर्फ जुनून थी, यानी इसकी मोहब्बत सना थी। कितनी बेवकूफ़ है ये। मोहब्बत होती है फिर जुनून होता है। खैर, हमारा कौन सा एक्सपीरियंस है। सो सैड। ना आई हो तो बेहतर है। यानी इसकी मोहब्बत सना थी, वही थी इसकी मोहब्बत की असली हकदार। इसके इसके साथ तो सिर्फ एक जिद थी जो इस खानदान के हर मर्द की तरह इसे भी पूरी करनी थी। इसकी ज़ात पर अपने नाम का ठप्पा लगाकर इसे सारी ज़िंदगी के लिए अपना गुलाम बनाना था। बस इतना सा था दराम शाह और नूर का रिश्ता। आखिर था तो इसी खानदान का ही मर्द। अगर इसके बाप ने अपनी बचपन की मंगना छोड़ी तो वो अपनी मलकूहा क्यों छोड़ता? आज वो इस बोझ से आज़ाद हो गई थी कि वो किसी की मोहब्बतों में गद्दारी करेगी। वो सिर्फ अपने बाप को ही धोखा दे रही थी, और ये भी फैसला इसने आज ही किया था कि वो मजीद यहाँ पर नहीं रुकेगी। इसका इरादा था दराम साईं को ये बताने का कि वो शादी का कोई इरादा नहीं रखती, बल्कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से के लिए आई है। लेकिन इसे ये भी डर था कि कहीं दराम शाह इस रिश्ते को लेकर अपने जज्बात का सौदा न कर रहा हो। इसे लगता था कि बचपन के रिश्ते को लेकर दराम शाह इसके लिए कोई दिली जज्बात रखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ जिद थी इसकी, और नूर शाह किसी की जिद पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अब ये बात भी इस पर वाज़ेह हो चुकी थी कि दराम शाह की नज़रों में भी इसका और नूर का रिश्ता सिर्फ बड़ों का एक जज्बाती फ़ैसला था। सना की बेताब मोहब्बत एक तरफा तो ना थी, इसके जज्बात तो कहीं ना कहीं तो दराम शाही दराम साईं ने भी शह दी थी। हाथ तो अपना वो वो ऊपर की तरफ खड़ा अपना हाथ दोबारा इसके सामने कर चुका था। इसका हाथ कब इसके हाथ से छूटा था इसे एहसास तक ना हुआ था, और इसे यकीन था कि जब ये हाथ सारी ज़िंदगी के लिए छूटेगा तब भी कोई क़यामत नहीं आएगी। इसने इसके दिल पर जमी बर्फ़ नहीं पिघलेगी। इसे दराम साईं का दिल दुखाने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वो अपना और इसका ताल्लुक़ समझती थी। वो वाकिफ़ थी निकाह के पाकीज़ा रिश्ते से। जिस मदरसे में इसने कुरान पाक की तालीम हासिल की थी, वहाँ पर इसे निकाह की अहमियत समझाई गई थी। निकाह का ताल्लुक़ जो मोहब्बत से बनता है, और इस मोहब्बत के ताल्लुक़ को इसने पूरी गहराई से समझा।
سمجھا اور جانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی درام شاہ سے ملاقات نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں اس کا مقام بہت اونچا تھا۔ لیکن اب جب اسے اس سے محبت نہیں تھی تو پھر نکاح کا یہ تعلق بھی ادھورا تھا، اور وہ کسی سے بھی ادھورا تعلق بنانے کی روادار نہیں تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو لمحے کی تاخیر نہ کرتے ہوئے اس نے کھینچ کر اوپر کر لیا تھا۔ اچانک ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر آ رکھا تھا۔ اگر وہ دل کی زبان کو سمجھ پاتی تو شاید ان بے تاب دھڑکنوں میں اپنے نام کی دھڑکن کو 1000 بار سنتی۔ یوں پاس آ کر بہکاؤ مت جانم سائیں، عاشق ہوں، جان سے بھی جا سکتا ہوں۔ اس کے دل فریب انداز نے اسے لمحے میں اس سے دور ہونے پر مجبور کیا تھا، لیکن یہ درام بول دے، کیا سائیں لگائے رکھا ہے انہوں نے۔ درام سائیں کا ہاتھ اس کی نازک کمر میں مضبوطی سے حائل ہو گیا تھا۔ اب میں نے جان لینے کو بھی نہیں بولا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ اگر ہمیں واپس نہ آنا ہوتا تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ یہیں کھڑے اپنی زندگی میں آنے والے ہر ایک لمحے کو خوبصورت بناتا۔ خیر، جب تم ہی ساتھ ہو زندگی بھر کے لیے تو زندگی تو خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ ان لمحات کو کیا ترسنا۔ وہ اس کے کان کی لو پر لب رکھے آہستہ آہستہ بولتا ہے، اس کے سرخ ہوتے گال کو لبوں سے چھوتا پیچھے ہٹا تھا اور وہ اس سے دور ہوئی، لیکن ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے ساتھ یہ چند پل کا سفر ہی بہت مشکل تھا، ساری زندگی کا سفر نہ جانے کیسا ہوتا۔ وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن درام سائی کو وہ ہلکے میں نہیں لے سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ریز کر دے، اسے یہاں سے چلے جانا تھا، کیونکہ وہ خود کو یہ بات سمجھا سکتی تھی کہ درام سائی کسی اور کی محبت ہے، لیکن اپنے دل کو نہیں، جو 13 سال کی عمر سے اس کو اپنا سب کچھ مانے ہوئے تھا۔ اسے بہت سمجھایا تھا خود کو کہہ کے وہ ایک انا پرست مرد ہے، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا، ایک ایسا مرد جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے اس نے اپنی ماں پر ہونے والے ستم سنے تھے۔ وہ اسے سب کچھ بتاتی تھی کہ اس کا باپ کیسا ہے، اس حویلی کے مرد کیسے ہیں، گھر میں بیوی اور باہر نہ جانے کون ان کی محبتیں موسموں کی مات دیتی ہیں، وہ سب سنتی ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں اس کی ماں نے اس کے خاندان کے مردوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا۔ سمرا کی بات کا اثر اس کے دماغ پر ہو گیا تھا، اور پھر مائی کی نیت جان کر اسے پتہ چلا تھا کہ ہر مرد 2 چہرے رکھتا ہے۔ اگر مائی کے 2 چہرے ہو سکتے ہیں تو اس کے باپ کے کیوں نہیں؟ پھر ٹیچر رستم، انہوں نے تو اس کی دوست کے ساتھ وہ اس کے پیچھے چلتی نہ جانے ماضی کے کتنے صفحے کھول چکی تھی، جبکہ اس کے آگے چلتا شخص اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر کر رہا تھا، اور وہ سب کو لے کر واپس آ گیا تھا۔ زرنش اور زاوش ثانیہ کو جگانے میں مصروف تھی، جو راستے میں سو گئی تھی، جبکہ سائی اندر جا چکا تھا۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے زاوش اور زرنش کی طرف دیکھا، جو اب تک ثانیہ کو جگانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آئندہ سے اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، سونے کے لیے جاتی ہے یہ، زاوش اسے جگاتے ہوئے زرنش سے بولی، تو ثنا نے مسکرا کر ثنا کی جانب دیکھا، جو وہیں کھڑی اداسی سے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ زرنش، میرے لیے ایک کپ چائے لے کر ثنا کے ہاتھ میرے کمرے میں بھیج دو، تم جلدی آؤ، میرے روم میں بات کرنی ہے تم سے ضروری۔ وہ زرنش سے کہہ کر اس کی جانب متوجہ ہوا تو ثنا نے فوراً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ زاوش، تم اسے لے کر جاؤ، میں سنان سائی کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ وہ ثانیہ کے سامنے ہار مانتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ ثنا زاوش کے ساتھ ثنا کی مدد کرنے لگی، لیکن یہ کام ان کے بس کا نہیں تھا۔ اگر یہاں درآمدہ ہوتا تو اب تک 10 دفعہ اٹھ چکی ہوتی۔ اٹھ جاؤ ثنا، کیا نیند کی گولی کھا لی ہے؟ زاوش نے اس بار اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثانیہ بی بی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر احسان کیا، جس پر ان دونوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ راستہ کافی مشکل تھا، بلکہ راستہ تھا ہی کہاں، پہاڑی پتھروں کی وجہ سے اوپر جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگر اس کا ہاتھ درام سائی کی گرفت میں نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی بار وہ گرتی، لیکن درام سائی کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہر بار بچ جاتی۔ جانم سائی، اپنا راستہ خود نہ بناؤ، میرے چھوڑے ہوئے قدموں کو اپناؤ، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اس کے قدموں کی موجودگی پر قدم رکھنے کے بجائے مزید اوپر قدم رکھنا اسے مہنگا پڑا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی کہ درام سائی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے درام سائی، وہ اوپر ہوتے ہوئے بولی، ہمارے راستے ہمیشہ سے ایک ہیں، بس تمہیں غلط راستوں پر چلنے کی عادت ہو گئی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں ہوں تمہارا دماغ کو راستہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ ایک بار دستیاب ہو جاؤ، میں تمہارے سارے پرزے ٹائٹ کر دوں گا۔ چلو آ جاؤ، اب راستہ تھوڑا سا ہی باقی ہے، پھر
تم اپنی سچی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر لینا۔ جانتی ہو میں تمہیں وہاں لے کر کیوں جا رہا ہوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں مجھ سے شکایت کرو کہ میں نے تمہیں محبت آزمانے کا موقع نہیں دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجایا وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ چلو آج سوری یہ پڑھ لیا میں نے۔ کہیں وہ جان تو نہیں گیا اس کے دل کا راز؟ کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا اس کے دل میں کیا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں تو کچھ نہیں تھا۔ اس کے جذبات تو سر تھے۔ وہ تو محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی لیکن نکاح پر تو رکھتی تھی نا۔ آپ نے بلایا مجھے؟ ادا سائیں ثنا دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاں مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، بیٹھو یہاں میرے پاس۔ وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تو ثنا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ثنا میرا بچہ، تمہیں پتہ ہے نا میرے لیے تم کتنی عزیز ہو۔ تم میرے لیے بہن نہیں میری بیٹی ہو۔ میری جان میں تمہارے چہرے پر اداسی نہیں دیکھ سکتا۔ بتاؤ مجھے تم کیوں اتنی اداس رہنے لگی ہو؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں پریشان کرتی ہے؟ دیکھو میرا بچہ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ ادا سائیں ایسے تو کچھ نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی۔ تم ایسے ہی نہیں ثنا درام سائیں کی وجہ سے پریشان ہو۔ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے ثنا کہ تم درام سائیں کے لیے کیا جذبات رکھتے ہو، لیکن میری جان کیا یہ بات تم سے چھپی ہے کہ درام سائیں آج سے نہیں بلکہ پچھلے 15 سال سے کسی اور کو اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے؟ وہ کسی اور کا ہے ہمیشہ سے، وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ وہ میرے ہی تھے سنان ادا، وہ میرے ہی تھے۔ جب انہیں مجھ سے چھینا گیا وہ میرے ہی ہونے جا رہے تھے۔ جب میری جگہ اس نور کو دے دی وہ میرے تھے۔ جب ان کا نکاح میرے ساتھ ہونے والا تھا میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ میری جگہ نور کو دلہن بنایا گیا تھا تاکہ سمرا اسے چاچو سائیں سے چھین نہ سکے۔ میرے جذبات کے ساتھ کھیل کھیلا گیا تھا۔ تم بچی تھی ثنا، صرف 9 سال کی تھی تم۔ وہ کوئی کھیل نہیں تھا جو تمہیں دے میری جگہ نور کو دلہن بنا دیا گیا۔ سوری یہ پڑھ لیا۔ تم بچی تھی ثنا، صرف 9 سال کی تھی تم۔ وہ کوئی کھلونا نہیں تھا جو تمہیں دے دیا جاتا۔ صرف 9 سال کی عمر میں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا تھا؟ جیسے 4 سال کی عمر میں وہ نور کے ہوئے ویسے ہی 9 سال کی عمر میں وہ میرے ہونے والے تھے سنان ادا۔ اور اگر وہ نہ واپس آتی تو شاید اب تک تو بات آگے بڑھ چکی ہوتی کہ اچانک چاچا سائیں کو اپنی بچھڑی بیٹی یاد آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچپن سے درام سائیں سے ڈر لگتا تھا، لیکن اماں سائیں کہتی تھی کہ درام سائیں کے ساتھ ہم تمہاری شادی کر دیں گے، اپنے دل میں درام سائیں کو بسا لو۔ فقط 9 سال کی عمر میں وہ میرے لیے اہم ہو گئے تھے۔ وہ میرے تھے۔ انہیں کیوں نور کو دے دیا گیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں تھی ادا سائیں؟ وہ آنسو بہاتی آج پہلی بار اس کے سامنے اپنے دل کھول رہی تھی۔ اپنے بھائی کے سامنے یہ سب کچھ کہتے اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے انجان بھی نہیں، وہ اس کے دل کا حال جانتا تھا۔ ثنا نے اس کے لرزتے وجود کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ثنا، تمہیں سمجھنا ہوگا اب وقت بدل گیا ہے۔ 9 سال کی عمر میں تمہارے دل میں درام سائیں کو بسانے والی اماں سائیں تھی تو تمہیں ان کے نکاح کے بعد خود کو سمجھا لینا چاہیے تھا۔ تمہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم اب رک جاؤ، تمہاری زندگی میں درام سائیں سے بھی اچھا انسان آ جائے گا۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی تو وہ نرمی سے مسکرائی۔ مجھے نہیں ادا سائیں، اسے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اسے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ بولی نہیں تھی۔ اس کی سوچیں اسے لا حاصل کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ لا حاصل کے پیچھے بھاگنے والوں اور بھلا لا حاصل کے پیچھے بھاگنے والے بھی کیا کبھی کامیاب ہوتے ہیں؟ کتنی خوبصورت جگہ ہے درام سائیں، میں نے آج تک زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ وہ اپنے سامنے انتہائی بڑا درخت جو گلابی پھولوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پائی تھی۔ قدرت ہے اس پاک ذات کی، ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم تو خوش قسمت ہیں جنہیں دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، جبکہ نور تو اس خوبصورت جگہ کے اس حسین نظارے میں پوری طرح سے کھو گئی تھی۔ وہ اپنی تھکن کو جیسے بالکل بھول گئی تھی۔ کتنی مشکل سے وہ یہ پہاڑی چڑھ کے اوپر تک آئے تھے اور ابھی انہیں واپس نیچے جانے میں کتنی مشکل پیش آنی تھی، یہ سوچے بنا وہ اس خوبصورت منظر میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے اچانک موبائل کلک کی آواز سنائی تھی۔ درام سائیں نے اس کی تصویر لی تھی اور اب اسے نظر انداز کیے وہ خود تصویر دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ جا کر ٹہنی توڑ لو، پھر دوسری پہاڑی پر جا کر اسے لگانا بھی ہے۔ وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا خود وہیں پر موبائل میں کچھ کرنے لگا تھا۔ سامنے ایک اور پہاڑی تھی، فاصلہ بہت کم تھا لیکن وہاں جانے کا راستہ بہت مشکل تھا۔ اس پہاڑی سے وہ اسے دیکھ تو سکتی تھی لیکن وہاں جانے کے لیے اسے ایک اور پہاڑ سر کرنا تھا۔ آپ کو لگتا ہے یہ حقیقت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پودا لگانے سے میری سچی محبت مل جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے
میرا پودا لگے گا وہاں۔ اس سارے سفر میں وہ پہلی بار اسے مخاطب کر رہی تھی۔ میں ان سب باتوں پر نہ تو یقین رکھتا ہوں اور نہ ہی ان کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی پاک ذات پر پورا یقین ہے۔ مجھے اپنی محبت کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے لگا کہ میری محبت مجھ سے دور جا رہی ہے تو میں اسے مانگوں گا، جس کے آگے کائنات کی ہر شے سر جھکاتی ہے، اور یہی چیز کرنی چاہیے۔ میں پریشان ہوتی ہوں یا میں کچھ بھی ہوتی ہوں، پہلے میری نانو زندہ تھی، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے۔ عید سے ایک دن پہلے، یعنی چاند رات نہیں، وہ تھا مطلب آخری روزے کی سحری میں نا ان کی ڈیتھ ہوئی، 29واں روزہ تھا تو اینڈ مطلب میں بہت زیادہ اٹیچ تھی، بہت 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 زیادہ، جسے کہتے ہیں نا۔ انہوں نے مجھے فون کرنا کہ مانو آ جاؤ، میں نے بھاگ جانا اور وہاں پر ان کے کام کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کا دل لگا رہنا، تو لائک میں بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ پھر جب ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی، اور ان کی ڈیتھ سے 2 دن پہلے میں ان کے پاس رہ کے آئی ہوں، اور ایک دن پہلے ہم مل کے گئے ہیں نا، مل کے آئے ہیں ان سے، ان کو، بلکہ میں چاند رات پہ نا مجھے 1 بج جاتا تھا، کام کرتے کرتے 2 بج جاتے تھے، میں جاتی تھی، ٹھیک ہے، میں آپ کو اسٹوری ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو میں جاتی تھی 1 بجے 2 بجے، ہاؤسنگ تھا ان کا گھر نا، لائک تقریباً 20-25 منٹ لگتے ہیں، 15-20 منٹ لگتے ہیں بائک پہ۔ تو میں جاتی تھی بھیا کے ساتھ، میں ان کو مہندی لگاتی تھی عید سے 2-3 دن پہلے، میں ان کے گھر کی پوری مطلب ان کے کمرے کی پوری صفائی کرنی، ان کے کپڑے وغیرہ سیٹ کرنے، لائک ہر چیز میں نے خود کرنی نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کرنی ہے، میں کر دوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو اور اس دن جب ہم لوگ گئے ہیں نا ان کی ڈیتھ سے ایک دن پہلے، تو مجھے انہوں نے بولا ہے کہ آپ میرے لیے چوڑیاں نہیں لے کے آئیں۔ میں نے کہا میں نے نا لانی تھی، میں نے اپنی بھی لینی ہے، آپ کی بھی لینی ہے، تو میں آپ کو نا مطلب بھجوا دوں گی، آپ ٹینشن نہ لو۔ کہتی اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ سین ہوا ہے، پھر ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، تو میں بہت زیادہ، بہت، کیونکہ میں ان سے اٹیچ تھی، پھر میں بہت اکیلی ہو گئی، پھر میں نے اللہ سے رجوع کر لیا، اور اب الحمدللہ میں پرسکون ہوں۔ بیک ٹو آور اسٹوری، چلیں۔ یہ تو دنیا کی رسم ہے کہ لوگوں نے اپنی آزمائش کے لیے بنائی ہے، تم بھی آزما لو، کیا فرق پڑتا ہے اگر تمہارا پودا نہ بھی لگا، تب بھی تمہاری سچی محبت تمہیں ضرور ملے گی۔ چلو اب جلدی کرو، رات کے 9 بج چکے ہیں اور موبائل کی بیٹری بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اس پہاڑی سے اندھیرے میں اترنا سخت مشکل ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ ٹہنی توڑنے آگے بڑھی۔ وہ کون سی محبت آزما رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ شخص محبت نہیں تھا، صرف ایک تعلق تھا، محبت تو وہ کسی اور کی تھا۔ وہ دوسری پہاڑی پر پہنچے۔ شکر ہے اب انہوں نے رائٹر نے اس کا راستہ نہیں بتایا، اتنا لمبا، عریش شاہ کے جتنے بھی ناولز ہیں نا وہ سارے لمبے ہیں، مطلب بہت زیادہ لانگ ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن سٹوری اچھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے فل ان ڈیٹیل لکھا ہوتا ہے، فل ان ڈیٹیل، انہوں نے یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا مطلب اسکپ کر دے، نہیں، انہوں نے فل ان ڈیٹیل لکھا ہوتا ہے۔ خیر اچھی سٹوریز ہوتی ہیں آپ کی، آئی اپریشیٹ عریشہ۔ وہ دوسری گاڑی پر پہنچے تو یہاں بہت لوگ پودے لگائے ہوئے تھے، یہ بھی اس جگہ کی طرح بے حد خوبصورت تھی، لیکن کوئی بھی پودا درخت کا روپ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے چند ہی پودے تھے جو ذرا پرانے محسوس ہو رہے تھے، ورنہ یہاں پر سب لوگ شاید صرف اپنی محبت آزما ہی سکے تھے، کامیاب کوئی نہیں ہو پایا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پودا لگانا شروع کیا تو اس جگہ پر پودا لگانا اسے بے حد مشکل لگا تھا، کیونکہ زمین بے حد سخت تھی اور وہاں زمین کھودنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ درام نے اپنے موبائل فون سے ٹارچ کی روشنی جلا رکھی تھی تاکہ وہ اپنا کام جلد ختم کر سکے۔ کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اوپر اٹھائی اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اسے سچ میں اس کی مدد کی ضرورت تھی اور وہ خود سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی، یہ کافی زیادہ مشکل تھا اس کے لیے ہاں کرنے کی۔ دیر تھی کہ درام سائنس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں سے زمین جلدی ہی اپنی ضد چھوڑ چکی تھی اور زمین کھودتے ہوئے اسے پودا لگانے کا اشارہ کیا۔ شاید وہ اس کام میں بھی اناڑی تھی، اسے یہ بھی اکیلے نہ ہو پایا، تو درام سائی نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے پودا زمین کے نیچے دبا دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ پودا لگے گا یا نہیں، لیکن میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ پودا لگ جائے، کیونکہ یہ پودا میرے لیے کافی لکی ثابت ہوا ہے۔ دیکھو تمہارے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہیں، اور میرے یقین ہے یہ ہاتھ ساری زندگی یوں ہی میرے ہاتھ میں رہیں گے۔ جانم سائیں، تم مجھ سے دامن چھڑوا نہیں سکتی، اور نہ ہی میں کبھی تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ میں صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ عمل کرنے پر یقین رکھتا ہوں، اور تمہیں بھی اس بات کا احساس جلدی ہو جائے گا جب تم اپنے آپ کو مسز
درام سائیں کہلاؤ گی۔ ویسے سچ کہوں تو تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام دیکھنے کی بے چینی اتنی ہے کہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پودے کو لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں نور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تمہارے ساتھ یہ پہلا سفر بہت اچھا رہا۔ اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بھی یہ سفر کافی خوبصورت تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ فی الحال تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ پتہ نہیں وہاں سے کون سی غلط فہمیاں پال کر آئی ہو۔ خیر، تمہاری ساری غلط فہمی تو میں دور کر ہی دوں گا۔ چلو اب چلتے ہیں۔ وہ اپنا موبائل ہاتھوں میں لیے اسے کہنے لگا جب اس کا موبائل فون اس کے ہاتھوں میں بند ہو گیا۔ مبارک ہو جانم سائیں، موبائل فون ساتھ چھوڑ گیا ہے، لیکن میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ تھامو۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ چاند تو نہیں تھا، لیکن ستاروں کی روشنی بھی اتنی کم نہ تھی کہ وہ راستہ نہ ڈھونڈ پاتے۔ درام سے اندھیرے میں کیسے جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم آج سے ہی سلامت نیچے تک پہنچ پائیں گے۔ وہ پریشانی سے اس کا بازو تھام چکی تھی۔ کیوں نہیں پہنچ پائیں گے جانم سائیں؟ تم کس بات سے خوفزدہ ہو رہی ہو کہ ہو خوفزدہ ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم صحیح سلامت گھر پہنچنے کی بجائے میں تمہیں اپنے ساتھ ہی کہیں دور لے کر چلے جاؤں گا؟ ویسے میرا ارادہ ہے کچھ ایسا کرنے کا، اسی لیے مجھ پر زیادہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شرارت سے کہتے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا جو پہلے ہی مضبوطی سے اس کے بازو کو تھامے ہوئے تھے۔ جی نہیں، مجھے پتا ہے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے، اور پلیز مجھے ڈرائے مت۔ ہم جلدی چلتے ہیں واپس۔ کتنا گھنا جنگل ہے نا، مجھے تو اس جنگل سے جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے بولی تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جانم سائیں، یہ جنگل اتنا بھی خطرناک نہیں ہے۔ اسے زیادہ خونخوار جانور نہیں ہے، صرف سانپ ہی ہوں گے جو زہریلے ہوں گے، باقی عام جانور ہیں، گیدڑ، بھیڑیا، بکری وغیرہ۔ ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو انسان سے ڈرتے ہیں۔ اس جنگل میں کبھی بھی کوئی حد درجہ خطرناک جانور نہیں دیکھا گیا۔ وہ اس کا ڈر کم کرتے ہوئے بولتا، آپ کو گیدڑ، بھیڑیا، بکری خطرناک نہیں لگتے؟ گیدڑ اور بھیڑیا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن بکری؟ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے سوال کرنے لگی۔ نہیں جانم سائیں، مجھے تو یہ خطرناک نہیں لگے۔ گیدڑ اور بھیڑیا عام جانور ہیں جو انسانوں سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور بکری تو بہت معصوم ہوتی ہے۔ وہ اس کی معصومانہ بات پر مسکرایا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ بکری معصوم ہوتی ہے؟ اس رات وہ میری جان لینے والی تھی اور آپ کو بکری معصوم لگتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کل رات میں آپ کے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ کیونکہ وہاں نیچے صوفے کے ساتھ والے ٹیبل پر بکری بیٹھی ہوئی تھی۔ بلکہ بکری نہیں، بکری کی روح۔ سنان ادا نے مجھے بتایا تھا کہ جس بکری کی پیٹھ پر میں نے ہاتھ پھیرا تھا، اس بکری کی نسل کی روحیں پھرتی ہیں پورے گاؤں میں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اس کے لیے نہ صحیح، لیکن نور کے لیے بکری بہت خطرناک جانور تھی۔ وہ صرف تمہیں ڈرا رہا تھا جانم سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حلال جانور کی کوئی روح نہیں ہوتی، اور اسے ذبح کیا گیا تھا، قتل نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا شکر ہے باتوں میں لگ جانے کی وجہ سے اس کے ڈر میں تھوڑی کمی آ گئی تھی، اور وہ روح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ سچ میں روح تھی اس بکری کی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ اس کے صوفے کے پاس والی ٹیبل پر وہ ایک بکری کا مجسمہ ہے جو پتھر کا ہے، وہ کوئی روح نہیں ہے۔ وہ مجسمہ آج کا نہیں بلکہ 2.5 سال پرانا ہے، جو سائیں کسی میوزیم سے لایا تھا۔ اس میوزیم میں وہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ آرٹ کی سمجھ رکھتا ہے سائیں، اسے جو چیز پسند آتی ہے اسے خرید لیتا ہے۔ وہ اس کی پسند کو داد دے رہا تھا۔ وہ اس کی پسند کردہ آرٹ تھی، پتہ نہیں کیا تھا، اسے خوبصورت لگی تھی۔ تم اسے غلط سمجھ بیٹھی ہو، شاید تم نے یہاں آ کر اسے نوٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے تم اسے بکری کی روح سمجھ بیٹھی۔ وہ اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولا تو اسے سنان پر بے حد غصہ آیا۔ سنان ادا نے مجھے بیوقوف بنایا۔ کتنی غلط بات ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ وہ اپنے بیوقوف بن جانے پر سخت خفا ہو رہی تھی، جبکہ درام سائیں مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ہاں بے شک غلط بات ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں تم نے ہی اسے کہا تھا کہ یہاں تمہیں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی، اور وہ تمہیں بکرا زیادہ انٹرٹیننگ لگ رہا تھا۔ شاید اس نے تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ وہ اپنی ہنسی چھپاتا آگے بڑھتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ منہ بناتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ جی بابا سائیں، آپ نے مجھے بلایا؟ سنان سائیں نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، ہاں سنان سائیں، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے، تمہاری شادی کے بارے میں۔ کچھ دن پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی تھی، تب تم نے کہا تھا کہ تم جب فری ہوں گے تب اس بارے میں بات کرو گے، تو آج تم بالکل فری ہو تو کیوں نہ اس بارے میں مکمل بات کر لیں۔ وہ ایک نظر زرین بیگم کی جانب دیکھتے اس سے کہنے لگے تھے، بابا سائیں، میرے خیال میں اس اہم بات کے لیے ہمیں الگ وقت نکالنا چاہیے۔
ابھی تو مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ بہانہ بناتے ہوئے اٹھنے لگا جب اچانک بابا صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو سنان صاحب؟ آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کس چیز کو لے کر پریشان ہو تم؟ شادی کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے بتاؤ، ہمیں تم بتاؤ ہمیں کیوں بہانہ بناتے رہتے ہو؟ ہم جب بھی اس موضوع پر بات کرتے ہیں تم بہانہ بنانے لگتے ہو۔ بابا صاحب کے سامنے شاید آج اس کا کوئی بہانہ نہیں چلنا تھا۔ نہیں بابا صاحب، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ دراصل میں بھی شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ درام صاحب بڑے ہیں مجھ سے۔ ابھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی تو بھلا میرے بارے میں کیا بات کرنی؟ اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی۔ درام صاحب کے ملکوہ آ چکے ہیں پاکستان، آج نہیں تو کل ہی رخصتی کی بات شروع ہو جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ زرنش کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے جو ادا صاحب کو تم سے بہتر لگے۔ وہ بنا ہچکچاتے اس کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کر چکے تھے۔ زرنش، بابا صاحب زرنش کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے کیسے آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ زرنش تو بھی پڑھ رہی ہے اور میرا نہیں خیال وہ ایسا کچھ بھی چاہتی ہے۔ زرنش کا آخری سمسٹر ہے بیٹا صاحب، اس کے بعد اس کی تعلیم کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ماشاءاللہ سے اس کے لیے بھی ابھی سے اچھے رشتے آنے لگے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے باتوں ہی باتوں میں دادا صاحب نے مجھے اشارہ بھی دیا تھا کہ اب وہ زرنش کے بارے میں کچھ سوچیں۔ میں اس وقت تو انہیں کوئی جواب نہیں دے سکا کیونکہ میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں، لیکن تمہارے ادا جان جب حیات تھے انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ وہ تمہاری شادی زرنش سے کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں صرف اپنے بابا صاحب کے الفاظ کا پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ آگے تمہاری مرضی، اب تم جا سکتے ہو۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے بولے تو سنان جیسے گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ وہ انکار کر کے اپنے باپ کا دل نہیں دکھا سکتا تھا، لیکن اقرار کر کے وہ بابا صاحب کے کمرے سے نکلا تو زرنش اپنی کتابیں ساحر صاحب کے کمرے میں رکھنے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رک گئی۔ آپ کے لیے چائے بنا لاؤں سنان صاحب؟ اس نے پہلے کبھی بھی نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن آج اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی دنوں سے اسے ادا کہنا چھوڑ چکی تھی۔ نہیں، میرے خیال میں تم پڑھ رہی ہو۔ وہ ایک نظر اس کی کتابوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، پڑھائی تو ہوتی رہے گی، میں آپ کے لیے چائے بنا لیتی ہوں۔ وہ ایک پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا، وہ ساحر ادا سے سمجھنے جا رہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے لہجے کی شرم و حیا اس پر یہ بات واضح کر چکی تھی کہ وہ اس کے اور اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ زرنش کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ اسے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اسے شادی کے لیے تیار تھی، یعنی کہ اس کی طرف سے وہ انکار کی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر وہ یہ شرط رکھتا کہ پہلے زرنش کی مرضی پوچھی جائے تو وہ بھی اس کا کوئی جواز نہ ہوتا، اور اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ بھی نہ تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی پہاڑی سے نیچے اترے، وہاں گاڑی کھڑی تھی جو یقیناً ساحر ادا نے پہنچائی تھی۔ نیچے گاڑی دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی تو نور کو ہوئی تھی، جس کے پیر اس وقت بہت درد کر رہے تھے۔ چلو اب آگے کا سفر آسان ہے، مجھے تو لگا تھا ہمیں گھر تک پیدل ہی جانا پڑے گا، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا بولا تھا، جبکہ نور گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی شال تلاش کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ لیکن یہ تو وہ گاڑی ہی نہیں تھی جس میں وہ لوگ صبح آئے تھے۔ کیا ہوا جانم صاحب، سردی لگ رہی ہے؟ وہ اپنا اجرک اس پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ نور کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ شخص کے سامنے بے بس تھی۔ وہ کیوں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی؟ کیوں اس کی غربت اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتی تھی؟ سفر شروع ہو چکا تھا اور درام صاحب کی اجرک خود پر لپیٹی گاڑی کی سیٹ کے ساتھ سر رکھ کر آہستہ سے آنکھیں مون گئی تھی۔ اب وہ مزید کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ جتنا زیادہ سوچے گی اتنا الجھے گی۔ گھر آنے کے فوراً بعد وہ سب سے پہلے بابا صاحب کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھے بنا کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہمنا نے پریشانی سے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے بیٹا صاحب، آپ اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے نا، خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ جی، مجھے بابا صاحب سے ملنا ہے، اسے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیا میں مل سکتی ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بیٹا صاحب، کیوں نہیں، آپ مل سکتے ہیں، لیکن آپ کے بابا تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں، اگر اس وقت انہیں جگایا تو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی بات ضروری ہے تو میں انہیں جگا دیتی ہوں، ہمنا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اتنی رات کو آئی تھی تو مطلب صاف تھا کہ یقیناً اس کی بات بہت اہم ہے، ورنہ اتنے سارے دنوں میں تو اس نے کبھی اپنے بابا صاحب کی طرف دیکھا بھی نہ تھا۔ آئی ایم سوری، لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گئی ہوں، آپ مت جگائیں، میں صبح بات کر لوں گی۔ وہ ان سے ایک نظر اپنے موبائل اسکرین پر چلتے ٹائم کو دیکھ کر وہیں سے مڑ گئی تھی۔ ہم نے دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ جب مڑی۔ آئی ایم سوری، مجھے آدھی رات کو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ آرام کریں، وہ کہتے واپس وہیں سے پلٹ گئے، جبکہ ہمنا مسکرا کر کمرہ بند کر چکی تھی۔ صبح کے وقت وہ سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ تو بولو سنان صاحب، کیا سوچا تم نے؟ بابا صاحب ناشتے کی طرف متوجہ ان سے مخاطب کر کے بولے تھے۔ آپ زرنش سے پوچھ لیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، جبکہ بابا صاحب کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ تو پھر بس گھر میں شادی کا ماحول بناؤ۔
बना दो। तरस गए हैं आंखें इस घर में खुशी का कोई त्यौहार देखे हुए। ताया साई ने बेहद खुशी से कहा और दराम की जाने मुतवज्जा हुए। तुम्हारा क्या इरादा है बरखुरदार? तुमने भी सहरा सजाना है या यूं ही बैठे मुस्कुराते रहोगे? बाबा साईं, मैं तो आपके रहमो करम पर हूँ, पता नहीं आप कब निगाह मेरी तरफ उठाएंगे। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। हाँ तो ठीक है साईं, हम कोई अच्छी लड़की ढूंढते हैं। बड़ी बीबी इसने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। वो इस वक्त दराम की शादी की बात हरगिज नहीं करना चाहती थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? अम्मा साईं, शायद आप भूल रही हैं, मेरा निकाह हो चुका है और मैं इसी से शादी करूंगा जो मेरे निकाह में है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जरीश और सनान साईं की शादी के साथ ही ये काम भी निपटा लें। फजूल में टालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ दरनूर शाह से। ये आपकी सोच है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ सकती है? बेहतर है आप अपनी सोच बदलें, क्योंकि वो सिर्फ मेरे निकाह में नहीं मेरे दिल में भी है। अपनी माँ की सोच को वो बहुत अच्छे तरीके से समझता था। इनकी नज़र में नूर एक बागी लड़की थी और इसकी तरबियत एक बागी औरत ने की थी। इसके हाथ में अपने घर की डोर नहीं पकड़ा सकती थी। देखो दराम से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नूर इन लड़कियों में से नहीं जो घर बसाए। नूर कभी भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इसके लिए भी ये सब कुछ मुश्किल होगा। बाद में पछताने से बेहतर है इस वक्त कोई बेहतर फैसला कर लो। वो इसे समझाते हुए बोली थी। मैं फैसला कर चुका हूँ अम्मा साईं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ दर से ही करूंगा। वही मेरी बीवी है और वही आपकी बहू बनेगी। और आप वापस आईं अपने भाई तक ये पहुंचा दें कि अब मैं अपनी माना चाहता हूँ। मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। वो बिना नाश्ता किए वहाँ से उठकर जाने लगा। जब इसे सामने से नूर आती हुई नज़र आई थी, अपने भतीजे को भी बता दीजिएगा कि अब आज़ादी ख़त्म, पत्ते और पौधे लगाना बंद कर दे, अब कुछ नहीं हो सकता। वो इसके करीब से गुजरते हुए बुलंद आवाज़ में बोला था। क्या मतलब था इसकी बात का? वो कुर्सी पर बैठते हुए पूछने लगी, जबकि ताई अम्मा साईं गुस्से से उठकर चली गई थी। बेटा साईं, शादी की बात चली है। वो ओ ग्रेट, किसकी शादी की बात? वो ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हुए बोली थी। तुम्हारी और दराम साईं की शादी की बात। दराम साईं अब शादी चाहते हैं और हमारा भी यही ख्याल है कि अब रुखसती हो जानी चाहिए। मैं आज ही तुम्हारे बाबा साईं से बात करूंगा। बाबा साईं इससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए वाज़ेह अल्फाज में कह देते। और मुझसे ये बात कौन पूछेगा? वो खाना छोड़कर इनकी तरफ देखते हुए बोली। कोई भी नहीं। इसे पीछे से बाबा साईं की आवाज़ सुनाई थी। इसने हैरान होकर इन्हें देखा था। क्या मतलब है आपका? वो उठकर खड़ी हो गई थी। मतलब साफ है बेटा साईं, अगर तुम्हें मेरी जायदाद में से हिस्सा चाहिए तो तुम्हें दराम साईं से शादी करनी होगी। वो इसे देखते हुए दुख से बोले, जबकि नूर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इन्हें पता कैसे चला वो यहाँ किस लिए आई है। क्या कहना चाहते हैं आप? वो कंफ्यूज होकर इससे पूछने लगी। कहने और सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं बेटा साईं। मुझे तो लगा तुम अपने बाप की मोहब्बत में यहाँ आई हो, लेकिन ये जानकर अफसोस हुआ कि तुम्हारी तरबियत जिस औरत ने की है, इसने तुम्हारे अंदर वही लालच भरा है जो इसने अपने अंदर भरा हुआ था। वो ना खुद कभी रिश्ते निभा सकी है और ना ही इसने तुम्हें रिश्ता निभाना सिखाए। मुझे अफसोस है कि इसने मेरी बेटी को भी अपनी तरह बना लिया। लालच और मतलब परस्त। आज मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है कि मैं क्यों तुम्हारे लिए लड़ नहीं सका। काश मैं लड़ता और तुम्हें अपने साथ वापस ले आता। कम से कम आज मुझे अपनी बेटी को खुद को देखकर शर्मिंदगी ना होती। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले आता तो तुम्हारी तरबियत मैं करती और यकीनन इतनी अच्छी करता कि दुनिया फख्र करती और मैं सर उठाकर कहता कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन तुमने मेरा सर झुका दिया नूर, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। देखिए मैं इसे कुछ कहना चाहा तो वो उसकी बात काटते हुए फिर से बोले। मैं जानता हूँ बेटा साईं, तुम यहाँ दौलत के लिए आई हो और तुम्हें अपने हिस्से के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने बाप से भी नहीं। वो ये अल्फाज कहते हुए कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे, ये तो सिर्फ वही जानते थे, लेकिन इनके अल्फाज ने इसे शर्मिंदा कर दिया था। वो सर झुका गई। इन्हें ये सब कैसे पता चला? ये जानने के लिए इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। इसके हाथ में वो अपना फ़ोन देख चुकी थी। यकीनन उन्होंने इसकी और सुमेरा की व्हाट्सएप वॉइस सुनी थी और वो अपना फ़ोन वहीं बाहर चार्ज पर लगा कर नीचे आई थी। और ये इसकी सबसे बुरी आदत थी कि वो अपना फ़ोन लॉक नहीं करती थी, जिसका एहसास इसे आज हो रहा था। काश वो लॉक कर देती। वो सर झुकाए इनके सामने खड़ी थी। इसके पास कुछ नहीं था कहने को। वो अपनी सफाई में क्या बोले इसे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए सिर्फ खामोशी से खड़ी इनको सुन रही थी। पता नहीं अब क्या होना था। अब तो फैसला उन्होंने करना था। कल तक वो इसके मुजरिम थे, आज वो मुजरिम बन गई थी। तो तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना नू? तो मैं तुम्हें तुम्हारा सारा हिस्सा ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। लेकिन मैं तुम्हें ये आज नहीं दूंगा, बल्कि 6 माह बाद दूंगा, जब तुम इस जायदाद के काबिल बन जाओगी। मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। क्या मतलब है आपका? क्या करना होगा मुझे 6 माह में? वो सब कुछ जान चुके हैं थे, तो अब वो भी मजीद कुछ ना छुपाना चाहती थी, इसीलिए पूछने लगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई मुश्किल काम नहीं दूंगा। तो
تمہیں رشتوں کی قدر کرنی ہوگی۔ تمہیں 6 مہینوں میں اس حویلی میں رہنا ہوگا آرام سے شادی کر کے۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے بولے تو نون انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی جب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ لیکن لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی جب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو میں یہ شادی کیوں کروں؟ اور میں یہاں آرام سے طلاق لینے آئی تھی، ان کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کے لیے نہیں آئی۔ میں ساری زندگی سے حویلی میں نہیں رہ سکتی، آپ کی شرط منظور نہیں، وہی دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری شرط منظور نہیں تو پھر بھول جاؤ اس جائیداد میں تمہیں کوئی بھی حصہ ملے گا، کیونکہ میں اپنی ساری جائیداد اپنے ہونے والے داماد کے نام کر چکا ہوں، اور یہ جائیداد میری بیٹیوں کو تبھی ملے گی جب تک وہ رشتوں کی قدر نہیں کرتی، اپنے سے جڑے ہوئے تعلقات کو نبھانے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ درام سائیں اور تمہارا نکاح بڑوں کا فیصلہ تھا، میرے بابا سائیں کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے چاہے کچھ بھی کیوں نہ پڑے، میں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں ضرور کروں گا۔ یا تو تم آج ہی واپس لوٹ جاؤ یا پھر میری شرط مان لو۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے جانے لگے تھے۔ مجھے صرف 6 ماہ کے لیے رشتہ نبھانا ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتے ان کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی، ہاں بیٹا سائیں، تمہیں یہ رشتہ 6 ماہ کے لیے نبھانا ہے، اس کے بعد آرام سائیں کی مرضی، لیکن فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر نکل گئے، جبکہ نور گہری سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں مام، آپ نہیں جانتی، درام سائیں مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ نہیں مام، آپ نہیں جانتی، درام سائیں مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی اگر میں شادی کے لیے تیار ہو گئی تو۔ آپ نہیں جانتی درام سائیں کس قدر ضدی انسان ہے، وہ اتنی آسانی سے مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میں ان سے شادی کے لیے تیار ہو گئی نا تو میں اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار لوں گی۔ مجھے لگتا ہے مجھے واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ بابا سائیں کی شرط کے مطابق یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، بے وقوف لڑکی، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ خبردار، جو تم نے ہار مان کر واپس آنے کی کوشش کی، صرف 6 ماہ کی بات ہے، جیسے کہ تمہارے باپ نے شرط رکھی ہے، اس کے حساب سے 6 ماہ کے بعد آرام شاہ تمہیں طلاق دے یا نہ دے، تم اسے چھوڑ کر آ جانا، اور تمہارے باپ کی شرط پوری ہو جائے گی، تمہیں تمہاری جائیداد کا حصہ مل جائے گا۔ تمہیں صرف 6 مہینے یہ رشتہ چلانا ہے، پھر تمہارا باپ اور درام شاہ جائے بھاڑ میں۔ تم بس اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اگر تمہیں تمہارا حصہ مل گیا تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تم آزادی اور رہائشی سے اپنی زندگی گزار سکو گی، سب کچھ ہوگا تمہارے پاس، پیسہ، دولت، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، تمہیں کسی چیز کے لیے جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم خود اپنی مرضی کی مالک بن جاؤ گے۔ اور ان 6 مہینوں میں تم درام کو اتنا ٹارچر کرنا کہ وہ خود ہی تم سے الگ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، تم دیکھنا درام خود ہی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہے گا۔ سمرا اسے سمجھاتے ہوئے بولی، لیکن موم، آپ درام سائیں کو نہیں جانتی، وہ ویسے بھی وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتے، اور میں اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میں جانتی ہوں درام سائیں کی شادی سے سب سے زیادہ تکلیف ثنا کو ہوگی۔ وہ صرف درام شاہ سے محبت نہیں کرتی بلکہ انہیں اپنا سب کچھ مانتی ہے۔ آپ نہیں جانتی وہ درام سائیں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو میری جان، اگر وہ درام شاہ سے محبت کرتی ہے تو یہ اچھی بات ہے نا، اسے درام خود تم سے الگ ہونا چاہے گا۔ وہ بھی کیوں اپنی محبت کو تمہارے لیے ٹھکرائے گا؟ وہ خود ہی 6 مہینے کے بعد تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ صرف بڑوں کا فیصلہ ہے، اس میں درام شاہ کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ یہ بھی تو دیکھو، تمہیں اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے میری جان، لیکن اگر تم یہاں سے پیچھے ہٹی نا تو تمہاری سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی۔ کروڑوں کی نہیں، اربوں کی تعداد ہے میری جان، اور اگر تمہیں وہ اربوں کی تعداد چاہیے نا تو تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی۔ اس دنیا میں انسان کچھ بھی کرے ہر کام کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا بھی آسان کام نہیں، اور تم کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے رہی۔ تمہارے باپ کی شرط کے بارے میں وہ بھی جانتا ہوگا، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ شادی کے بعد تمہیں بیویوں کی طرح ٹریٹ کرے گا تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، وہ تمہیں کبھی اہمیت نہیں دے گا۔ کسی بھی مرد کی نظروں میں اہمیت کے حامل اس کی من چاہی بیوی ہوتی ہے ڈارلنگ، اس کی نظر میں اہم تو وہی بیوی ہوگی نا جو اس کے پیر دھو کے پیے، اسے مالک بنا کر خود اس کی نوکر بن جائے، اور تم تو ایسا کچھ نہیں کرو گی، بلکہ تم تو اس کے ساتھ لیا دیا رویہ رکھو گی، نہ تو تم اسے اپنے پاس آنے دو گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق جوڑو گی۔ یقین مانو، درام شاہ کو کیا اس دنیا کا کوئی بھی مرد ایسی بیوی قبول نہیں کر سکتا جو اسے محبت ہی نہ کرتی ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ان کے الفاظ محبت پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ محبت کیا؟ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ 13 سال کی عمر میں اس نے تو صرف اسی کو سوچا تھا، اس نے جیسے اپنے آپ کو اس کی امانت بنا کر رکھا تھا۔ نکاح کی اہمیت کو سمجھ کر اس نے کسی دوسرے مرد
کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنے لیے گناہ سمجھ لیا تھا۔ بوائے فرینڈ تو دور، اس کے دوستوں میں کوئی لڑکا دوست تک نہ تھا، لیکن یہ محبت تو نہ تھی، یہ تو صرف وہ بندھن تھا نکاح کا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی درام سائیں سے محبت نہیں کی تھی، یہ تو صرف اس کا رشتہ تھا جسے وہ اہمیت دیتی تھی، کیونکہ نکاح کی اہمیت کو وہ سمجھتی تھی۔ اس رشتے کی پاکیزگی نے اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ ہاں، اس نے بہت سوچا تھا اس کے بارے میں، وہ دن رات سوچتی تھی درام کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسے چلتا ہوگا، بات کیسے کرتا ہوگا، اس کے لیے ہر چیز اہمیت رکھتی تھی۔ لیکن اس کی وجہ محبت نہیں، صرف وہ بندھن تھا جو اسے یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کرتا تھا، ورنہ درام شاہ کی کیا اہمیت تھی اس کی نظروں میں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے لیے اہم تھا کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، اور اگر وہ اس کے نکاح میں نہ ہوتی تو شاید درام سائیں کی کوئی اہمیت بھی نہ ہوتی۔ اور اب جب وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی اور اب وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی تو پھر اہمیت کیسی محبت، کیسا نکاح؟ جبکہ یہ نکاح کا تعلق ہی ختم ہو جائے گا تو وہ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہے؟ اور یہ سب شاید اسی لیے اس کے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اپنا فیوچر بنانا تھا۔ چند دن بھوکے رہ کر اس نے سمجھ لیا تھا سوائے دولت کی دنیا میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کر سکتی تھی، وہ 6 ماہ کے لیے درام شاہ کے ساتھ رہ کر یہ رشتہ نبھا سکتی تھی، اور پھر 6 ماہ کے بعد اسے اس کا حصہ مل جانا تھا، اور اس کے بعد تو وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ ایک بار اسے اس کی جائیداد مل جائے تو پھر کون سرمد شاہ، کون درام شاہ، اسے صرف اور صرف اپنی جائیداد چاہیے تھی، اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے درام شاہ کے ساتھ شادی کے لیے بھی تیار تھی، صرف 6 ماہ تو وہ اپنی آنے والی زندگی کو بری یادوں کے ساتھ بھی بھلا سکتی تھی۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج شام ہی اپنا فیصلہ سب کو سنا دے گی، بتا دے گی اسے اپنے باپ کی شرط منظور ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا چاچو صحیح؟ آپ نے اس کے سامنے شرط کیوں رکھی؟ آپ جانتے ہیں وہ سب کا کیا مطلب نکالے گی؟ اسے تو اس کی نگاہوں میں اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ چاچو صحیح، اگر اس نے آپ سے اپنی جائیداد مانگی تو یہ اس کا حق ہے، آپ کو اس کے سامنے شرط نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں اس تعلق کو قیامت تک نبھانا چاہتا ہوں، صرف 6 ماہ تک نہیں۔ آپ نے غلط کیا چاچو صحیح، اس نے مصیبتیں دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے اس نے بھوک جھیلی ہے، اور یقین کرے چاچا صحیح، جو شخص بھوک برداشت کر لیتا ہے نا، اس کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اگر اسے جائیداد چاہیے تھی تو آپ ساری جائیداد اس کے نام کر دیتے، آپ نے اپنی جائیداد میرے نام کیوں کی؟ وہ بے حد دکھ سے بول رہا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے درام سائیں، اور تمہارے ساتھ اس کا تعلق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے سامنے صاف کہہ دیا کہ 6 مہینے کے بعد اگر درام چاہے تو وہ تمہیں چھوڑ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں مجبور کرے گی اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے، لیکن مجھے تمہاری محبت پر بھی پورا یقین ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہاری محبت اس کے سامنے ہار جائے گی نہیں، وہ باغی ہوگی۔ اسے رشتوں کا احساس نہیں ہے، میں صرف ایک کوشش کر رہا ہوں اسے خون کے رشتوں کا احساس دلانے کی۔ میں جانتا ہوں اس کے لیے یہ سب کچھ مشکل ہوگا، لیکن وہ میری بیٹی ہے درام صحیح، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میرے لیے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے سامنے میں 6 ماہ کی شرط رکھ کر اسے مجبور کر رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ شاید ہم سب کی محبتیں اسے روک لیں، اسے ہم سب کی محبتیں سیدھے راستے پر لے آئیں۔ وہ جو غلط راستے پر چل نکلی ہے، مطلب کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے، میں اسے واپس اپنوں کے پاس لاؤں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اس دنیا میں دولت جائیداد کچھ بھی نہیں ہوتی، خونی رشتے ہی انسان کی اصل طاقت ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گی۔ کہاں گیا؟ وہ سمجھ جائے گی، وہ نادان ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ تم بھی کوشش کرنا کہ اس کی نادانیوں کو معاف کر کے اس کے ساتھ ایک نئے سفر کی شروعات کرو۔ ان 6 مہینوں کی شرط کو تم اپنے اور اس کے رشتے کے بیچ میں مت آنے دینا۔ اگر اسے محبت نہ روک سکی تو سب کی محبتیں نہ روک سکی تو اسے تمہاری محبت روک لے گی۔ مجھے یقین ہے اگر اس نے ہم سب کی محبتوں کو ٹھکرا دیا تب بھی وہ تمہاری محبت کو ٹھکرا نہیں پائے گی۔ میری بیٹی کو ایک موقع دو درام سائیں، میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے 6 ماہ کا وقت مانگتا ہوں۔ میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے محبت و چاہت توجہ مانگتا ہوں جو تم بچپن سے اسے دینا چاہتے ہو۔ درام سائیں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو اپنا لو، اسے پہلے کہ وہ اندھیروں میں نکل جائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ صرف آپ کی ہی نہیں، میری بھی محبت ہے، میرے لیے بھی اتنی عزیز ہے جتنی آپ کے لیے۔ آپ مجھے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ دے کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا چاچو سائیں۔ ہاتھ تو مجھے جوڑنے چاہیے کہ آپ مجھے میری محبت دے رہے ہیں،
اس کا انکار سننے کے بعد بھی آپ مجھ سے میری محبت نہیں چھین رہے، بھلا اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے ہوگا؟ بس اب یہ آنسو صاف کریں۔ آپ کی بیٹی کو لگتا ہے کہ وہ 6 مہینے بعد مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو کہہ دیجیے گا اسے کہ اگر ہمت ہے تو چھوڑ کر جائے۔ درام شاہ اسے اتنی محبت کرے گا کہ دنیا کے ہر جائیداد دولت اسے میری محبت کے سامنے پھیکی سی لگے گی۔ درام شاہ اسے اتنی محبت کرے گا کہ وہ میرے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کرے گی۔ بس اب سے آپ اپنے بیٹی کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اب سے وہ درام شاہ کی ذمہ داری ہے اور اس کی عقل اب میں ٹھکانے لگاؤں گا۔ آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو چاچو سائی نے خوشی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ ارے اتنی جلدی گھر میں شادی کی تیاریاں؟ خیریت تو ہے؟ ابھی تو ہماری دلہن نے ہاں تک نہیں کی۔ داوش کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو زرنش لمحے میں سر تھا، پیر سرخ ہو گئی تھی۔ خبردار، جو تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں درام سائی سے نہیں بلکہ ظاہر ادا سے شکایت کروں گی۔ تمہاری اس کا شرارتی انداز ہے اسے بکھرانے پر مجبور کر دیا گیا تھا اس لیے وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں جی، جیسے ظاہر ادا تو ہمارے پرائم منسٹر لگے ہوئے نا، کیا اکھاڑ لیں گے ظاہر ادا؟ میرا میرا ذرا تفصیل سے بتائیں مجھے اور میں تو تنگ کروں گی، چھیڑوں گی۔ بھائی ہمارے خاندان کی پہلی شادی ہے، میں تو آپ کو اتنی آسانی سے ہرگز نہیں چھوڑنے والی، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک اور تازہ خبر سنا دیتی ہوں، میرے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے یہ خبر پڑی ہے کہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتی جا کر ثنا کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی تھی، جو خود بھی اس کے بات سننے کے لیے کافی بے چین تھی کہ اسے آگے بھی کچھ بولو، کیوں تنگ کر رہی ہو ثنا؟ اسے چپت لگاتے ہوئے بولی تھی کہ جمعے کو رسم مایو ہے اور ہم سب شاپنگ پر جانے والے ہیں۔ وہ بے حد خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تو ثنا جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہائے می جان، کیا خبر سنائی ہے؟ اف، کتنے دنوں سے شاپنگ کے لیے اماں سائیں کے ترلے کر رہی تھی، لیکن مجال ہے جو اماں سائیں نے میری ایک بات بھی سنی ہو۔ شکر ہے شادی کے بہانے شاپنگ کا تو چانس بنا۔ دلہن بیگم تیاریاں کرو۔ ویسے میرے بھائی کا نہ ہلکا نیلا رنگ بہت پسند ہے، تو ولیمے کا ڈریس کیا ہلکے نیلے رنگ کا خرید لیں؟ ثنا بھی زرنش کو چھیڑنے میں بھرپور داوش کا ساتھ دینے لگی تھی۔ باقی سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اسے اپنے بھائی کی شادی کی خوشی بھی بہت زیادہ تھی جو نور کو سوچ کر وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے دلہن بیگم آپ کا اس بارے میں؟ ثنا ایک بار پھر سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی تو وہ پھر سے سرخ ہو گئی تھی۔ باہر میں جاؤ کمینیوں، جو مرضی کر لو، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ روتو شکل بناتے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، جس پر ان دونوں نے کہکا لگایا تھا، یا اللہ، یہ لڑکی تو شادی سے پہلے ہی اتنا زیادہ شرما رہی ہے، شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ داوش نے ہنستے ہوئے بولی تھی کچھ نہیں ہوتا یار، میرے بھائی کو شرمیلی لڑکیاں بہت پسند ہے۔ ثنا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ سنان ادا کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہے یا آپ کو کیسے پتا؟ وہ کچھ کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا جس پر ان دونوں کا کہکا ایک بار پھر سے بلند ہوا تھا۔ تو بولو بیٹا سائیں، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ کیا چاہتی ہو تم واپس یا پھر میری شرط قبول؟ تمہیں بابا سائیں صوفے پر قبول ہے تمہیں؟ بابا سائیں صوفے پر بیٹھے شاید اسی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے بہت سوچا آپ کی شرط کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن صرف 6 ماہ تک، 6 مہینے کے بعد میری چلے گی، اس کے بعد میں آزاد ہوں گی، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ آپ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں نا، تو ڈیل شرطوں کے مطابق کی جاتی ہے۔ میری بھی ایک شرط ہے، اگر آپ کو میری شرط منظور ہے تو میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کو میری شرط منظور نہیں ہے تو مجھے ساری زندگی یہاں روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے آپ کی شرط بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ وہ بہت کچھ سوچ کر آئی تھی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، بزنس کی دنیا میں شہرت وہی رکھتا ہے جو قیمت ادا کرتا ہے۔ تم کو شرط نہیں رکھ سکتی، اگر تم اپنی شرطوں پر یہ ڈیل کرنے جا رہی ہو تو ہم یہ ڈیل کینسل کر دیں گے۔ وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ اگر دو باتیں ان کی مانے گی تو ایک اپنی بھی منوائے گی، ان کے بدلے انداز پر حیران رہ گئی تھی۔ میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہی، آپ سے اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ وہ چلا اٹھی، اس کے لہجے میں بدتمیزی صاف جھلک رہی تھی، لیکن جو طریقہ تم نے اپنا مانگنے کا بنایا ہے نا بیٹا سائیں، یہ خیرات سے بھی بدتر ہے۔ اس طرح تو ہم کسی کو خیرات بھی نہ دیں، جس طرح تم اپنا حصہ مانگ رہی ہو۔ حق مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن تم سے کیا شکایت؟ تمہیں شاید تمہاری ماں نے اسی طرح سکھایا ہوگا، لیکن میں ہوں نا، میں تمہیں سکھاؤں گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ 6 مہینے تک تم اس رشتے کو نبھاؤ گی اور اس کے بعد رام سائی کی مرضی ہوگی کہ وہ تمہیں طلاق دینا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ یہ ڈیل 6 مہینے کی ہے اور 6 مہینے کے بعد میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی شوق سے کر سکتی ہو، تمہیں کسی بھی کام کے لیے نہیں روکا جائے گا، اگر تم چاہو تو واپس آ سکتی ہو، لیکن طلاق کا فیصلہ رام سائی کا ہی کرے گے، تم نہیں، بلکہ اب سے 6 مہینے تک کے سارے فیصلے درام سائی ہی کریں گے۔
تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی ایپیسوڈ بہت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. جیسے میں تھوڑی سی فری ہوں گی میں آپ لوگوں کے لیے ناول ریکارڈ کر کے ایک دن میں 2 ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں, ایک دن میں 1 ویڈیو بھی آ سکتی ہے, اور ایک دن میں 1 ویڈیو بھی نہیں آ سکتی. تو میں کوشش کروں گی جتنا میں جب بھی میں فری ہوئی میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر لوں گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.